बुलंद तर सलावत सल्ले अला मुहम्मद। दुआ है कि मालिक कौनैन हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। हमारी अज़ादारी, हमारा रोना, हमारा बैठना मकसद सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी जनाब सैयदा है। मेरा मालिक हमें बीबी की खुशनुदी अता फरमाए। जितने मरहूमीन दुनिया को छोड़ के चले गए, मेरा मालिक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरा मालिक इस अदारा के मुंतज़मीन अंजुमन उलमा ने हज़रत अब्बास के ओहदेदारान मिंबरान की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। जनाब सैयद महमूद गिलानी साहब, जनाब अज़हर सब्तैन साहब, जनाब नासिर जाफ़री और इनके तमाम रफ़क़ाए कार जो इस अज़ाई सिलसिले को लेके आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मालिक इज़ाफ़ा फरमाए। आप दूर दराज से जितने भी अहबाब ज़िक्र करीम करबला में सजदा रेज़ होने के लिए आते हैं, मेरा मौला आपका आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए, मुश्किल से मुश्किल दुआएं मेरा मौला कबूल फरमाए। मेरा मालिक हर अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ने वाले को महफूज व मक़बूल फरमाए। और सबसे बेहतर और सबसे अफजल तरीन दुआ कि हमें हमारे अकीदा हक पे इस्तकामत नसीब फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में और मौला शबीर के अज़ादारों में फरमाए। हम इसी अकीदे पे ज़िंदा रहें और जब अपने बादशाह के सामने उठें तो इसी अकीदे पे हमें अपने मालिक की सदा पे लब्बैक की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला की मारिफत नसीब फरमाए, मौला की मोहब्बत नसीब फरमाए और वारिस के ज़हूर में जल्द अज जल्द ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी मुमकिन हो सके उतनी बुलंद सलवात तलावत फरमाए। इंतहाई आला ज़रफ़ी और इंतहाई शफ़क़त आपकी कि मुझ जैसे तालिब इल्म की मारूज़ात आपकी बारगाह समात में काबिल कबूल ठहर रही हैं। गुफ्तगू हो रही है आया विलायत सूरह माहिदा की उस आयत पे जिसमें खुदा विलायत और 3 वलियों का तज़किरा कर रहा है। पहली मजलिस से लेके आज की इस मजलिस तक मुसलसल में गुजारिश कर रहा हूँ कि विलायत एक है और वली 3 है। जैसी विलायत अल्लाह की है वैसी ही उसके रसूल की है और वैसी ही आइमा की है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूल तुम्हारा वली है। जब अल्लाह ने अपनी बात की तो अकेली अपनी की, जब रसूल की बात की तो सिर्फ रसूल की बात की। उसके बाद खुदा ने वाहिद का सीगा इस्तेमाल नहीं किया, खुदा ने होम कहा, वो लोग जो हालते रकू में ज़कात देते। इसका मतलब है कि जो विलायत अल्लाह रसूल के बाद चल रही है वो किसी एक फर्द पे रुकी नहीं, बल्कि मुसलसल चल रही है। अब ये आयत विलायत जब आई तो हम क्या समझें कि जब ये आयत उतरी सूरह माइदा जब आई थी तो तब ही अल्लाह की विलायत और रसूल की विलायत फर्ज हुई थी। ये मखलूक तक पहुंची तब थी पहले से। थोड़ा सा हम विलायत के पीछे जाएंगे कि ये जो विलायत हम तक पहुंची है इसका आगाज कब हुआ था। इसके लिए मेरे पास कुरान मजीद की सूरह मुबारका ज़ुखरफ की एक बड़ी बेहतरीन आयत है जिसमें खुदावंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रुसुलिना, सवाल कर उन नबियों से जो तुमसे पहले आए। ये सूरह ज़ुखरफ की आयत है कि मेरा हबीब उन नबियों से सवाल कर जो तुमसे पहले आए, क्या कहने, उन रसूलों से सवाल कर। ये आयत आज भी सूरह ज़ुखरफ में मौजूद है। इस आयत को कहते आया इस्तफहामिया, सवालिया आयत है। इसमें नबी सवाल कर रहा है। खुदा हर आयत में आगे कोई ना कोई जवाब लिख देता है। ये ऐसी आयत है जिसमें आगे खुदा ने जवाब नहीं लिखा कि रसूलों ने जवाब क्या दिया। यहां सवाल का तज़किरा आया, मेरा हबीब इन नबियों से सवाल कर, क्या कहते, तुम्हें किस बात पे नबी बनाया। इस आयत की तफसीर एक बादशाह से पूछी गई थी, एक तख्त पे बैठने वाले से पूछी गई थी, तो उसने इसका गलत तफसीर बयान की थी जिसकी बुनियाद पे लोग अमीरुल मोमिनीन के पास आए कि या अली इस आयत की समझ नहीं आ रही। फरमाया क्यों?
یعنی سوال ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جن سے سوال ہو وہ سامنے ہو، اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار الیہ موجود ہو۔ یہاں رسول کو خدا کہہ رہا ان سے سوال کر، یہ ان کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پہلے موجود تھے جن سے نبی کو کہا جا رہا ان سے پوچھ۔ تو جب یہ آیت آئی تو مکہ میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، مدینہ میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، نہ مکہ میں کوئی اور نبی تھا نہ مدینہ میں کوئی اور نبی تھا۔ تو جب کوئی نبی مکہ اور مدینہ میں ہمارے نبی کے علاوہ تھے نہیں تو پھر ہمارے نبی نے کن نبیوں سے سوال کیا تھا کہ تمہیں کس بات میں نبوت ملی؟ امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ آیت مکی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول یا علی پھر کہاں آئی تھی؟ فرمایا مدنی بھی نہیں ہے۔ یا علی پھر کہاں اتری تھی؟ فرمایا نہ یہ زمین پہ اتری تھی، نہ یہ رز میں آئی تھی، نہ یہ بز میں آئی تھی، نہ یہ منبر پہ آئی تھی، نہ یہ میدان میں آئی تھی، نہ یہ مصلی پہ آئی تھی، نہ کسی جنگ میں آئی تھی، نہ عرش اول پہ آئی تھی، نہ عرش دوم پہ آئی تھی، نہ عرش سوم پہ آئی تھی، نہ عرش چہارم پہ آئی تھی، نہ فلک پہ آئی تھی۔ مولا یہ کب آئی تھی؟ فرمایا شب معراج جب رسول تمام بلندیوں کو چیرتا ہوا عرش کی آخری سطح پہ پہنچ گیا تھا اور خدا نے کہا تھا 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھا۔ جب نبی مصلی امامت پہ آیا نماز پڑھانے کے بعد سارے نبی سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو خدا نے بغیر جبرائیل کے لیے آیت بھیجی، میرا حبیب ان سے پوچھ کہ تمہیں کس بات میں نبی بنایا ہے، ان نبیوں سے پوچھ تمہیں نبی کس بات میں بنایا ہے۔ صحابہ نے ہاتھ باندھے کا اچھا علی اگر یہ آیت معراج ہے تو پھر بتائیں نبیوں نے جواب کیا دیا تھا؟ تفاسیر کا میں ضامن ہوں، امیر المومنین کا صحیفہ رحمت میں جلالت کی صوفی ہے۔ تو میں جب نبیوں سے پوچھا تمہیں کس بات پر نبی بنایا تو 1.25 لاکھ انبیاء کی آواز آئی ہم تیری نبوت پر ایمان لائے اور علی کی ولایت پہ ایمان۔ بسم اللہ تیری نبوت کو مانا، علی کی ولایت کو مانا۔ انبیاء نے زمین پہ اترنے سے پہلے جو اقرار کیے تھے، جو عہد کیے تھے، وہ عہد اللہ کی ربوبیت، نبی کی نبوت، علی کی ولایت۔ سر نہ ہلائیے گا، بات آگے لے کے چلتے ایک اور آیت سے یہ عہد ٹوٹ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَاكُم مِّن کتاب وَحِکمۃ۔ ایک روح انبیاء یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے نبیو یاد کرو، یاد کرو، یاد ان کو کروایا جاتا ہے جو پہلے ہوں۔ یاد کروایا ہے، یہ واقعہ دہرایا ہے خدا نے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے کہہ لیا تھا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا۔ کیا کہنے؟ تم نے اس نبی کی تصدیق کرنی ہے، صرف تصدیق ہی نہیں کرنی، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، صرف ایمان ہی نہیں لانا، لِتَنْصُرُنَّ بِهِ، تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحب، تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ جی اب موضوع کھلنے لگا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ اور خدا آگے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان میں سے ایک بھی کام چھوڑا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں تم سے صرف نبوت واپس نہیں لوں گا، سب کو فاسق کر دوں گا۔ اب عہد تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا اس عہد کی سزا دیکھو کہ اللہ کہہ رہا کہ اگر یہ عہد توڑا تو میں صرف نبوت واپس نہیں لوں گا، میں سب کو فاسق کر دوں گا، کافر نہیں، فاسق کروں گا اگر تم نے وہ عہد توڑا۔ قرآن یہاں امام بارگاہ سے لے کے اب بھی منبر پہ آئے، آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ خدا نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی۔ اگر ایسا نہ کیا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ کہنے کے چڑی فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقررتم، ہم اقرار کرتے ہیں، فَاشْهَدُوا وَأَنِّي مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، خدا نے کہا تم بھی گواہی دو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں، تم بھی گواہی دو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا تم نماز پڑھو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا، تم روزہ رکھو میں تمہارے ساتھ روزہ رکھوں گا، تم زکات دو میں تمہارے ساتھ زکات کروں گا۔ خدا
خدا نے اپنا تیسرا عمل بتایا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، تم بھی ان پہ درود پڑھنا، میں بھی ان پہ درود پڑھوں گا۔ خدا نے اپنا چوتھا عمل بتایا، یلعنہم علیہم اللعون، تم بھی لعنت کرنا، میں بھی لعنت کروں گا۔ اس کا مطلب اللہ 4 کام کرتا ہے، یا گواہی دیتا ہے، یا درود پڑھتا ہے، یا انتظار کرتا ہے، یا لعنت کرتا ہے۔ آج مولوی کے سر پہ بلا رکھو، تم نے پورا اسلام لیا ہے نبی کی سنت میں، تمہیں پورا اسلام کے طریقے رکھے، نبی کی سنت میں تعلیم رکھو، نبی کی سنت ہے، مسواک کرو، نبی کی سنت ہے، سوال اوپر مانگو، نبی کی سنت ہے، ہر کام نبی کی سنت میں لیا۔ تم وہ کرتے ہو جو نبی کرتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے۔ خدا 4 کام کرتا ہے، پروردگار 4 کام کرتا ہے، یا گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے، اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ لعنت کرتا ہے۔ 4 کام وہ ہیں جو پروردگار خود کرتا ہے۔ فاشہدوا، تم بھی گواہی دو، انی معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دوں گا۔ کس بات پہ؟ اس عہد پہ جو تم نے عہد کیا ہے میرے ساتھ، وعدہ کیا ہے تم نے کہ تم اس نبی کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت کرو گے، اور اگر تم نے نہ کی تو فاسق ہو جاؤ گے۔ نبی میرے نبی پر ایمان نہ لائیں تو فاسق ہو جاتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ایمان بھی زبانی نہیں لانا، دل سے لانا ہے۔ چلے جی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ سارے مان گئے کہ تمام انبیاء ہمارے نبی پر ایمان لائے، تصدیق کی، یہ دونوں شرطیں پوری ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ عہد پورا کیا۔ خدا نے تیسرا وعدہ لیا تھا، نصرت کرنی ہے۔ مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، یہ مدد والا وعدہ کس نبی نے پورا کیا؟ بات آسان کروں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ جب نبی ہجرت کی رات بلا رہے تھے، سونے کے لیے آدم تو نہیں آیا، جب خیبر میں بھیجنا چاہ رہے تھے نوح تو نہیں آیا، خندق میں ابراہیم نہیں آیا، بدر میں یعقوب نہیں آیا، احد میں یوسف نہیں آیا۔ جب نبیوں نے مدد کی ہی نہیں تو پھر علیہ السلام کیسے؟ دو ہی ہیں، 2 گلیاں ہیں، کسی ایک گلی میں مرضی کی چلے جا، یا تو نبیوں کی مدد دکھا یا پھر قرآن سے آیت نکال۔ آیت کہہ رہی اگر یہ مدد نہ کریں تو فاسق ہو جائیں گے، اور آج ہر مسلمان کا عقیدہ ہے آدم بھی علیہ السلام، نوح بھی علیہ السلام، ابراہیم بھی علیہ السلام، موسیٰ بھی علیہ السلام۔ یہ علیہ السلام کیسے؟ مدد تو کی نہیں، اور خدا قرآن میں کہتا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اگر تم نے مدد نہ کی تو میں سب کے سب فاسق کر دوں گا۔ جب آدم مدد نہیں کر رہا، نوح مدد کے لیے نہیں اتر رہا، ابراہیم نہیں آ رہا، موسیٰ نہیں آ رہا، عیسیٰ نہیں آ رہا، یعقوب نہیں آ رہا، یوسف نہیں آ رہا، تو پھر یہ سارے نبی علیہ السلام کیسے بنے؟ مجھے عزت علی کی قسم ہے، سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کسی کا نبیوں کی عصمت میں ایسا یقین نہیں ہو سکتا جیسا علی نے ہمیں دیا ہے۔ کوفہ کے منبر ابجد میں بیٹھ کے میرے بادشاہی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں ہی وہ علی ہوں جو آدم کی جگہ میں مدد کرتا رہا، نوح کی جگہ میں مدد کرتا رہا، ابراہیم کی جگہ میں وہ علی ہوں۔ آدم کا وعدہ بھی میں نے پورا کیا، آدم والا وعدہ بھی میں نے پورا کیا، نوح والا وعدہ بھی میں نے پورا کیا، ابراہیم والا وعدہ بھی میں نے پورا کیا۔ وعدہ انہوں نے کیا تھا، نبھایا علی نے، وعدہ انہوں نے کیا تھا، نبھایا علی نے۔ وعدہ آدم کا تھا، پورا علی نے کیا، وعدہ نوح کا تھا، پورا علی نے کیا، وعدہ ابراہیم کا تھا، پورا علی نے کیا۔ جو علی نبیوں کے وعدے کرتا ہے اسی علی نے ہم سے کہا تھا علی ولی اللہ پڑھو، میں جنت میں لے کے جاؤں گا، میری محبت میں رہنا، میں قبر میں آؤں گا، میری یقین پہ رکھنا، میں محشر میں مدد کروں گا، تم میری ولایت کو نہ چھوڑنا، میں تجھے کوثر پلاؤں گا، تم میری ولایت کو نہ چھوڑنا، میں میزان میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جو نبیوں کے وعدے پورے کر سکتا ہے وہ اپنا وعدہ نہیں پورا کرے۔
ایک مولا کا عاشق تھا, مولا کا صحابی تھا, بڑا سادہ تھا, اور سادگی کی وجہ سے علی اس سے پیار کرتے تھے. سادے لوگ بھی تو ہوتے نا. سادہ تھا اور علی کے پاس بیٹھتا تھا, اکثر ایسی سادی بات کرتا تھا, لوگ اسے روکتے تھے کہ مولا علی کے سامنے ایسی بات. مولا کہتے سے روکا نہ کرو, مجھے اس کی گفتگو اچھی لگتی ہے. بشر ابن سعد اس کا نام تھا, بنی تمیم سے اس کا تعلق تھا, سادہ تھا. ایک دن مولا امیر المومنین کے پاس بیٹھا ہوا, اور مولا امیر المومنین کے پاس بیٹھ کے بڑا ہی سادہ سوال کیا. کہنے لگا, یا علی, آپ جب بھی معاشر کی باتیں بتاتے تو آپ بتاتے نفسا نفسی کا عالم ہوا, وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. تو یا علی, یہ جو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, آپ یہاں ہماری مدد کرتے ہیں, وہاں کریں گے؟ علی مسکرائے. اب صحابہ اس کی طرف دیکھ رہے کہ اس نے کیا پوچھ لیا علی سے. امیر المومنین مسکرائے, فرمائے اسے پوچھ لو. مولا فرمائے, ہاں میں وہاں بھی تمہاری مدد کروں. کہنے لگا, مولا اگر آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈیں گے کہاں؟ کوئی نشانی بتا دیں کہ آپ جیسے اب ہیں ویسے ہی وہاں ہوں گے. مسکرائے میرے بادشاہ علی. مسکرا کے فرمایا, تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی, میں علی خود تمہیں ڈھونڈ لوں گا. یا علی پھر بھی کوئی نشانی بتا دیں کہ آپ کہاں پہ ہوں گے, کوئی تخت ہوگا, کوئی آخر میدان ہوگا, آپ کہاں پہ ہوں گے؟ علی مسکرائے. مسکرا کے فرمایا, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, جہاں امال تم رہے ہوں گے نا وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں میزان لگا ہوگا, جہاں نیکیاں بدیاں تل رہی ہوں گی, وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. کہنے لگے, یا علی اگر ہم وہاں پہنچ گئے جہاں میزان لگا ہوگا تو آپ دائیں ہوں گے بائیں ہوں گے, اتنا رش ہوگا, آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ علی مسکرا کے, ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں, تمہارا مولا علی رہا ہوگا. اس کا اچھا مولا جو آپ تو رہے ہوں گے, پھر آپ تو عادل ہیں, آپ تو عدل کرتے ہیں, اگر آپ تو رہے ہوں گے آپ ہماری محبت دیکھیں گے یا اپنا عدل دیکھیں گے؟ آپ کا تو زمانے میں عدل مشہور ہے, تو پھر آپ وہاں پر اپنا عدل دکھائیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ اگر ہماری نیکیاں تھوڑی ہو گئی تو یاری عدل کا تقاضا ہے, ہمیں جہنم میں بھیجا جائے, محبت کا تقاضا ہے ہمیں جنت میں بھیجا جائے. علی مسکرا کے فرماتے, اگر نیکیاں تھوڑی بھی ہو گئی تو میں قیامت کے میدان میں ترازو ہاتھ میں رکھ کے فرشتوں سے کہوں گا, ایک پلڑے میں اس میں گناہ رکھو, دوسرے میں میری گناہ رکھو, پھر میں دیکھوں گا تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے. بادشاہ حسین صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. اگر ایمان نہ لائے اور مدد نہ کی, میں سب کو فاسق کر دوں گا. یہ ہے میرے رسول کی عزت. میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کی ولایت ہم نے 2 دن پڑھی, اب 2 دن رسول کی ولایت پڑھیں کہ میرے نبی کی ولایت کیا ہے. جیسے علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو کافر, اگر نبی محمد اور رسول اللہ نہ پڑھیں فاسق ہو جائیں گے. یہ ہے میرے نبی کا اختیار, یہ ہے میرے رسول کا اختیار. میں جملہ تبدیل کروں گا تو جملے میں زیادہ لطف آ جائے گا. یہ ہے علی کے مولا کا اختیار, یہ ہے حسنین کے نانا کا اختیار. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں, تصدیق نہ کریں, ان سب کو فاسق کر دیا جائے گا. نبی سے جب بھی کوئی پوچھتا یا رسول اللہ آپ کے پاس سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا کہنے, مجھے سید الانبیاء بنایا, مجھے سردار الانبیاء بنایا. اور رسول ہمیشہ کہتے تھے سب سے بڑا اللہ کا احسان مجھ پہ یہ ہے کہ اس نے میری نبوت کو انبیاء پہ واجب کیا. ابراہیم پہ واجب نہیں تھا آدم صفی اللہ پڑھے, تصدیق کرے گا, کلمہ نہیں پڑھے گا. کیا کہنے,
لیکن ہر ایک پہ واجب ہے میری رسالت کا یقین، میری رسالت کا کلمہ. یہ ہے رسول کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت فاسق. یہ ہے میرے رسول کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں تو نبوت فاسق کو اب میں جملہ اور ہلکا کر دیتا، ان کی نبوت ختم. فاسق کا مطلب یہی ہوا نا کہ ختم ہو گئی. جب فاسق معاذ اللہ فاسق ہو جائے تو پھر نبوت کیسی؟ تو میں جملہ بہتر کر کے پڑھنے لگا. یہ ہے میرے نبی کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے میرے رسول کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس کی تصدیق نہ کریں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے زہرا کے بابا کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی رسالت ختم. یہ ہے حسن کے نانا کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے حسین کے نانا کی عزت. 1.25 لاکھ نبی. کون کہتا ہے شیعہ نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ اس سے اچھا نبی کی کیا بات ہوگی؟ یہ ہے مکی کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت ختم. ہر فرقے کے مسلمانوں کو نبی کی عزت، اگر 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوت ختم. سے بڑھ گئے. اب سننا علی کی ولایت سے جملہ، یہ ہے محمد رسول اللہ کی عزت. اگر 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائے تو ان کی نبوت ختم. اور یہ ہے علی ولی اللہ کی عزت. اگر خم غدیر پہ یہ محمد اس کی ولایت کا ایمان نہ کرے، اس کی یہ ہے طاقت علی ولی اللہ. ابھی تک کوئی تاریخ کی کتاب کھلی نہیں، ابھی تک تو ہم صرف قرآن سے ولایت پڑھ رہے ہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ. آدم شفیع اللہ یقین نہ رکھے، نبوت ختم. نوح نجی اللہ تصدیق نہ کرے، نبوت ختم. ابراہیم خلیل اللہ نصرت نہ کرے، نبوت ختم. یہ ہے میرے محمد رسول اللہ کی عزت کہ موسیٰ کلیم اللہ ایمان نہ لائے، نبوت ختم. یہ ہے علی ولی اللہ کی عزت. اگر یہ محمد رسول اللہ ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر تو نے نہ کیا تو سمجھ کچھ بھی نہیں کیا. اتنا سنا آپ نے غدیر، اتنا سنا آپ نے غدیر، اتنا سنا کہ یہ آیت تو آپ کے بچوں کے ذہنوں کو بالکل ذہن نشین ہے. ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے رسالت کا. صرف تو نے نہیں، انصاف کرنا، مجھے بول کے بتانا. اتنے دور دراز سے علی سننے کے لیے آئے ہو، اگر معاذ اللہ نبی کی نبوت ختم ہوتی تو کیا صرف نبی کی نبوت ختم ہوتی؟ عیسیٰ کا زہد گیا، موسیٰ کی گفتگو گئی، اسماعیل کی قربانی گئی، ابراہیم کی خلت گئی، یعقوب کا گریہ گیا، ایوب کا رونا گیا، یحییٰ کی شہادت گئی، آدم کی نبوت گئی. صرف نبی کی رسالت ختم نہیں ہو رہی تھی، 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت ختم. اتنا واجب ہے علی ولی اللہ. کیا اعلان تھا غدیر میں؟ صرف علی کی ولایت کا اعلان تھا نا. اور 7 دفعہ جبریل آیا ہے رستے میں، 7 بار کا ہے. خدا کہہ رہا پہنچا. 7 مرتبہ جاؤ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، 7 مرتبہ کے جبرائیل نے رسول کی سواری کو روکا ہے. خدا کہہ رہا پہنچا. 7 دفعہ رسول نے کہا جبرائیل اللہ سے کہہ دے مجمع بکھر جائے گا. میں نے کل کہا تھا بندوں کو محمد رسول اللہ تک دشمنی نہیں تھی، دشمنی تھی علی ولی اللہ پہ. میرے اللہ مجمع چلا جائے گا، لوگ بکھر جائیں گے، یہ اسلام چھوڑ جائیں گے. 7ویں دفعہ آکے جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے مجمع جاتا ہے جائے، مجھے مجمع نہیں چاہیے، مجھے علی چاہیے. مجھے بندوں کا رش نہیں چاہیے، مجھے اکثریت نہیں چاہیے. اکثریت کو لے کے میں کیا کروں گا؟ مجھے اکثریت نہیں چاہیے، مجھے علی ولی اللہ کا پیغام چاہیے. پہنچا علی کی ولایت.
اور رسول نے علیحدہ خطبہ دیا، غدیر میں جا کے دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رسول حج کا خطبہ دے کے آئے تھے۔ بسم اللہ۔ تو یا رسول اللہ، یا اللہ، اگر حکم بھیجنا ہی تھا تو وہاں بھیج دیتا، جہاں خطبہ حج کی بات ہو رہی تھی وہاں ساتھ ہی علی ولی اللہ کی بات بھی ہو جاتی۔ علیحدہ سے انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن خدا بھی انسانوں کے مزاج جانتا تھا۔ اگر نبی خطبہ حج میں علی کی ولایت کا پیغام پہنچاتے ہیں تو خطبہ حج میں تو عبادتوں کی بات بھی ہو رہی تھی، نماز کی ترکیبات کی بات ہو رہی تھی، روزے کی بات ہو رہی تھی، اعمال کی بات ہو رہی۔ اگر ان اعمال میں ہی کہیں علی کی بات ہو جاتی تو بندے کہتے علی ولی اللہ بھی عمل ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ علی ولی اللہ جیسے نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، علی ولی اللہ بھی عمل ہے۔ جیسے رسول نے تمام اعمال کی بات کر دی تھی، اسی میں درمیان میں کہہ دیا کہ میرے علی کو بھی ولی مان لو۔ کیا کہنے؟ واہ! خدا نے کہا اگر اس نے اعمال میں علی کی بات کی تو لوگ ولایت علی کو اعمال میں رکھیں گے۔ ولایت علی عمل کا نام نہیں، ایمان کا نام ہے۔ بالکل علیحدہ انتظام کر، بالکل ایک علیحدہ مجمع سجا، علیحدہ سا ممبر بنا، نہ مجمع عام ہو نہ ممبر عام ہو، علیحدہ سا مجمع ہو، منفرد سا ممبر ہو، کوئی خاص انتظام نہیں کرنا، ریت ریگستان ہو، تپتی دھوپ میں ان کو علی سنا۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ دیا تیرے میرے رسول نے غدیر میں، 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا ہے، اور ان کے سامنے پڑھا ہے جہاں سے یہ واہ واہ آپ دیر کر رہے ہیں۔ اب مجھے کوئی بندہ کہے کہ شیعوں میں تقریر کر تو میں امام بارگاہ میں تو بڑا کھل کے علی اللہ پڑھوں گا، تو مجھے کسی مخصوص مسجد میں لے جا کے بندہ وہاں پہ کھڑا کر کے کہ اب یہاں پہ پڑھ، تو کتنا مشکل ہوگا اس خطیب کے لیے جس کے سامنے وہ بیٹھے ہیں جن کو موضوع سے دلچسپی کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے رسول علی پڑھ رہے ہیں جن کو علی وارے میں نہیں تھا۔ 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا، 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھنے کے بعد فرمایا اپنی طرف سے نہیں، ابھی جبرائیل آیا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ خدا کہہ رہا اگر تو نے نہ پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا تو میری کار رسالت جا رہی ہے، میرے پورے کا پورا رسالت کا کام جا رہا ہے، میں یہ پیغام پہنچاؤں گا، اور خدا نے صرف یہ کہا تھا پہنچا، منوانا۔ اور آپ اتنی ضد نہ کیا کریں کہ ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھ لیں۔ علی ولی اللہ پہنچانے کا نام ہے، منوانے کا نام نہیں۔ کوفہ کے ممبر میں بیٹھا ہوا ہے میرے مولا علی، اور مولا علی اپنی آستین اڑ کے خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی میں بھی آپ سے محبت کرنے لگا۔ علی نے فرمایا جھوٹ نہ بولے، اس کا میں کہہ رہا میں محبت کرتا ہوں۔ علی فرمایا جب عہد الست ہوا تھا، جب بیان عہد ہوا تھا، جب بیان الست میں روحوں نے عہد کیا تھا تو اس وقت تیری روح میں علی ولی اللہ پھیلائی نہیں۔ تو کہاں سے اقرار کیا؟ اقرار تو وہ روحیں کریں جنہوں نے وہاں یوم الست علی ولی اللہ پڑھا، تیری روح وہاں تھی نہیں۔ کیا کہنے؟ جب تو نے وہاں اقرار ہی نہیں کیا تیرا بدن پڑھے گا کیسے؟ اور رسالت امام نے کہا تھا ولایت علی کی گواہی کے لیے نسب شریف ہونا چاہیے، لہو پاک ہونا چاہیے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ بڑی صفت ہوتی ہے لہو میں، کیا کہنے بابا؟ اس لیے تو بار بار رسول ساری زندگی صحابہ سے کہتے رہے علی میرا خون ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا خون ہے۔ اور خون کی کتنی صفت، مجھے پھر ایسے موضوع کھلتے چلے سامنے جا رہے ہیں۔ میرے امام صادق گھر سے نکل رہے تھے، دشمن آل محمد کا دور تھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے اس مولا کے دور میں بہت لوگوں نے جھوٹے امامت کے دعوے کیے تھے، تو میں نام نہیں لینا چاہتا، بس میں اتنا ہی اشارہ کر دوں گا کہ ادھر سے امام نکل رہے تھے، ادھر سے کوئی اور امام آ رہا تھا، ادھر سے امام صادق نکل رہے تھے، سامنے سے کوئی اور امام آ رہا تھا۔ امام صادق کس شان کے ساتھ نکل رہے تھے؟ کتابیں کہتی ہے سر پہ
ابو طالب والا امامہ تھا, کاندھے پہ ہاشم والی چادر تھی, یوں عصائے موسیٰ کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے یوں امام جعفر صادق بازار میں آئے. اب اس نے امام کو دیکھا, امام کا استقبال بھی کرنا تھا, امام کا احترام بھی کرنا تھا, لیکن اگر امام کو جھکتا ہوا لوگ دیکھ لیتے تو وہ کل کو اسے کہتے تو کیسا امام ہے, تو شیعوں کے امام کو جھک جھک کے مل رہا تھا. اب اس نے اپنی عزت بھی بچانی تھی اور امام کا استقبال بھی کرنا تھا. امام کے سامنے گیا اور یوں دائیں بائیں دے کے امام کے ہاتھوں پہ بوسہ دینے لگا. امام نے فرمایا کیا کرنے لگا ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ کے ہاتھ نہیں, آپ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ہے جو نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی, میں انگشتری چوم رہا ہوں. امام نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا, انگشتری کا اشارہ کر کے کہا, امام نے کہا انگشتری کا حیا کرتا ہے, میں محمد کا خون ہوں. انگشتری کا حیا کرتا ہے. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت یعقوب نبی کا. بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا اور آ کے کہا بابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. علم غیب تھا نبی کے پاس, جانتے تھے کہ کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا, پھر بھی کہا آؤ صحرا میں بھیڑیوں سے پوچھتا ہوں. یہ پوری قرآن میں کہانی لکھی ہے. یعقوب نبی صحرا میں لے کے آ گیا بیٹوں کو, صحرا کے بھیڑیوں کو بلایا, بھیڑیوں کو بلا کے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے. بھیڑیوں میں سے ایک سردار بولا, اس نے کہا اے اللہ کا نبی آپ جانتے ہیں ہم پہ نبیوں اور نبیوں کی اولادوں کا گوشت اور خون حرام ہے. ہم درندے ضرور ہیں لیکن ہم نبی کی اولاد کے دشمن نہیں ہیں. کیا کہنے, بھیڑیا بھی نبی کی اولاد کا حیا کرتا ہے. کیا کہنے, ہم پہ نبیوں کی اولادوں کا خون اور گوشت حرام ہے. خون کی یہ عزت ہوتی ہے کہ خون نسب بھی بتاتا ہے, حسب بھی بتاتا ہے. سامنے آ گئی کہ ایک شخص تھا امام صادق کے دور میں, اس نے مولا سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے جانا چاہتا تھا تو بازار میں گیا, تو آدھے رستے میں اس نے کہا اگر کسی مخبر نے دیکھ لیا تو جان خطرے میں. واپس پلٹ آیا, واپس آ کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا. رات کی تاریکی, دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے جا کے دروازہ کھولا تو خود امام صادق کھڑے تھے. اس نے امام صادق کو دروازے پہ کھڑے دیکھا, اس نے کہا مولا میں دن میں آپ کو ملنے کے لیے نکلا تھا. فرمایا میں جانتا ہوں. تو خوف سے واپس آ گیا تھا. جی مولا, تو مولا آپ کو پتا ہے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ امام کا جملہ سننا اور غیبت کے دور میں اسے عقیدہ بنا لینا. امام مسکرا کے فرماتے ہیں تمہیں ہم سے ملنے پر پابندی ہے, ہمیں تم سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں. تم مجبور ہو سکتے ہو, ہم مجبور نہیں ہو سکتے. اس نے کہا مولا تو آپ میرے دروازے پہ آئے. مولا نے فرمایا تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں, تو جا رہا تھا کسی دوسرے امام کی طرف, آدھے رستے سے واپس پلٹا تھا. ہاں مولا میں پلٹ آیا تھا, جانے لگا تھا ادھر پوچھنے کے لیے. تو امام نے کہا کیوں نہیں گیا وہاں پہ؟ یہ جواب اور یہ آج کی شیعت کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کا مولا میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر وہاں پر پہلے 99 لوگ بیٹھے ہوتے, میرے جانے سے وہ 100 ہو جاتے, تو میرے ذہن نے گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے تیرے دشمنوں میں اضافہ ہو, میری وجہ سے تیرے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. امام نے کہا یہی تیرا عقیدہ مجھے تیرے گھر لے کے آیا کہ تو امام پہ اتنا یقین محکم رکھتا ہے کہ تیرے دل میں ہماری دشمنی نہیں, لیکن تو اس محفل میں بھی نہیں جا رہا کہ کہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے. کئی بار بڑی بڑی محفلیں اس لیے بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہیں کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے. بعض اوقات لوگ کہتے جی ہمارا عقیدہ اپنی جگہ, ہم تو ویسے گئے تھے. کتنی بڑی نصیحت ہے. مولا نے فرمایا کہ تو صرف اس لیے نہیں گیا کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے. تیرے اندر ہماری چھپی ہوئی محبت ہے, کوئی وہاں بیٹھ کے گن رہا ہوگا تو کہیں یہ نہ کہے کہ امام کے دشمن اتنے ہو گئے. اس نے تیرا دل تو نہیں پڑھا,
اسے تیرا اندر تو نہیں دیکھا؟ تو کہیں دشمنوں کی تعداد میں اضافے کا، دشمنوں میں اضافے کا نہیں، تعداد میں اضافے کا باعث بھی نہ بننا۔ مولا فرمایا تیری اسی عقیدے نے مجھے تیرے گھر لے کے آئے۔ تو اس نے کہا مولا میں جا رہا تھا اس امام کی طرف، آدھے رستے سے واپس کیوں آ گیا؟ فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں، تمہاری ماں ایک دفعہ گھر سے نکلی تھی کسی گناہ کے ارادے سے، جتنے قدم تو چل کے واپس پلٹا ہے اتنے قدم سے وہ بھی واپس آ گئی تھی۔ اگر وہ بھی خیانت کرتی تو بھی ادھر چلا جاتا، وہ بھی پلٹ آئی تھی تو بھی پلٹ آیا، لہذا اس پلٹنے کی وجہ سے تجھے حق کے امام کا رستہ مل گیا۔ امام نے کہا تربیت اچھی ہو تو حق کے امام کی پہچان ہو جاتی ہے، خون اچھا ہو تو حق کے امام کی پہچان ہو جاتی ہے، لیکن دکھ یہی رلا گیا، جن کو پہچاننا چاہیے تھا انہیں بازاروں میں کھڑا کر دیا۔ فضائل مختصر اس لیے کیا کہ کیونکہ آج پہلی شہادت کا آغاز کر رہے ہیں، آج اس کی شہادت پڑھی جائے گی جو حسین کا سفیر ہے، جسے زمانہ مسلم جس سے کربلا کی شہادتوں کا آغاز ہوا ہے۔ عقیل کا بیٹا مسلم غازی جتنا بہادر تھا مسلم۔ جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تو مکہ سے آ کے مسلم کو کوفہ بھیج دیا، اور کتابیں کہتی ہیں کہ 5000 سے زیادہ خطوط مسلم کے حوالے کے، مسلم کوفہ جا کے میری بیعت لے۔ جناب مسلم کوفہ کی طرف چل پڑے اور حسین مکہ میں بیٹھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جب جناب مسلم امام حسین سے ودا کر کے نکلے تو تھوڑا دور جا کے مسلم واپس پلٹے۔ جناب مسلم جب واپس آئے تو امام حسین نے کہا مسلم واپس کیوں آ گئے؟ مسلم رو کے کہتے ہیں مولا لگتا ہے کہ یہ ملاقات آخری ہے۔ اب جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ یقیناً ہائے کہیں گے۔ مولا حسین نے کہا کہ مسلم تمہیں کیسے پتا چلا کہ ملاقات آخری ہے؟ مسلم کہتا مولا جب سب سے ودا کر رہا تھا نا تو میں عالیہ کے خیمے کے باہر ودا کرنے گیا تھا، علی کی بیٹی نے رو کے کہا تھا مسلم بیٹیوں کو مل کے جاتا۔ یہ جو علی کی بیٹی نے کہا ہے نا کہ بیٹیوں کو مل کے جاتا، مولا میں مل چکا تھا بیٹیوں سے، علی کی بیٹی نے مجھے دوبارہ بھیجا ہے۔ مولا وجہ حسین کی آنکھیں بھر گئی۔ جہاں مسلم نے ہاتھ باندھ کے کہا ہے سچی ماں کا بیٹا بتا دوبارہ زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حسین رو کے کہتے بدن کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگلی سطر کہوں گا تو جہاں سید بیٹا یقیناً ہائے کہے گا۔ حسین کہتے مسلم اس سوچ کے ساتھ جانا اب بدن کو نہیں دیکھے گا، سر اب بدن کو نہیں، سر کو دیکھے گا۔ جہاں مسلم نے ودا کیا مسلم وہاں سے نکلے، کوفہ پہنچے، کوفہ گئے، کوفہ کے مرکزی مسجد میں جناب مسلم پہنچے، لوگوں سے بیعت لی۔ بشیر ابن نعمان پہلا گورنر تھا، وہ جا چکا تھا، دوسرا گورنر آنے والا تھا، ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ مسلم کوفہ پہنچ چکے تھے۔ جناب مسلم مہمان ہو گئے ہانی بن عروہ کے گھر۔ جناب ہانی بن عروہ یہ علی کا وہ شیعہ ہے، یہ امیر المومنین کا وہ سپاہی ہے جو صفین میں علی کے ساتھ تھا۔ اتنا روب تھا کوفہ میں ہانی کا کہ جب جناب ہانی گھر سے نکلتے تھے تو 2000 نوجوان ہانی کے ساتھ چلتے تھے۔ روب تھا کوفے میں علی کے نوکر کا۔ جناب مسلم وہاں پہنچے، بس میں شہادت کے کیونکہ قریب آنا چاہتا ہوں، جناب مسلم کے کوفے کے حالات پڑھوں گا، وقت زیادہ گزر جائے گا۔ جناب مسلم مسجد کوفہ میں لوگوں کی بیعت لے رہے۔ پہلی رات 10,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کی۔ دوسرے دن کی شام تک کتابیں کہتی 22,000 افراد بیعت کر چکے تھے۔
नया गवर्नर आ गया, इब्न ज़ियाद मलाउन का कूफे का चार्ज संभालना था। कूफे के हालात बदल गए, हालात ऐसे बदले, ऐसे बदले, ऐसे बदले। फजर की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद भरी हुई थी, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाई तो 50 लोग थे। अब मात में बैठे हो तो यकीनन हाय कहोगे। मगरबैन की नमाज पढ़ा के मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा तो अकेला मुस्लिम अली की बेटी हाय कबूल करे, रोना कबूल करे, पुरसा कबूल करे। मुस्लिम वहां से उठे, सादा तो गैर सादा से माफी मांग के मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकले। कूफा की गलियों में सन्नाटा, कूफा की गलियों में खामोशी। मुस्लिम कभी दाएं देखते, कभी बाएं देखते, बंद दरवाजे कूफा के। मुस्लिम अपनी तलवार को यूं जमीन पे मारते हुए जा रहे थे जैसे कोई बेबसी के साथ जाता है। मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते चलते, कूफा का आखिरी मोहल्ला बनी कंदा का था, मुस्लिम उस मोहल्ले में पहुंच गए। उस मोहल्ले को आगे से बंद देखा, मुस्लिम चौक में बैठ गए, मुस्लिम चौराहे में बैठे हुए थे। यह एक मस्तूर आती थी, चौराहे में आती थी, यूं देखती थी, फिर वापस पलट आती थी। तीसरी मर्तबा आई, मुस्लिम देख के कहने लगे किससे ढूंढ रही है? कहती मेरा बेटा है, नाम उसका बिलाल है, दारुल अमारा में नौकरी करता है, शाम को घर आ जाता था। गवर्नर नया आ गया है, हालात कूफा के बदल गए हैं। अब कूफा वो कूफा नहीं रहा। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, मैं अपने बेटे का राह देख रही हूं। जब आखिरी बार जाने लगी ना तो मुस्लिम को देख के कहने लगी मुसाफिर है? मुस्लिम ने कहा हाँ मुसाफिर हूं। कहने लगी मुसाफिर, कूफे के हालात ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके कूफा छोड़ दे। जब कहा कूफा छोड़ दे, मुस्लिम देख के कहने लगे कहां जाऊं? कहने लगी अपने वतन चला जा। मुस्लिम कब्जा तलवार पे सर रख के कहता वहां रहने कोई नहीं देता। जब जनाब मुस्लिम ने कहा ना वहां रहने कोई नहीं देता, औरत वहीं पे रुक गई। इतने गरीब हो, तुम्हें तुम्हारे वतन में कोई नहीं रहने देता? कूफा में किसका मेहमान है? जिसका मेहमान है उसके घर जा। मुस्लिम कहते हर दरवाजा बंद है। कहती है मस्जिद में जाकर सो जा। मुस्लिम कहते वहां रहने कोई नहीं देगा। यूं चली है औरत, जनाब मुस्लिम पीछे चले। दरवाजा आ गया औरत का। जनाब मुस्लिम कहते हो सके तो पानी पिला। अंदर गई, पानी का प्याला लेके आई, जनाब मुस्लिम को पानी दिया। मुस्लिम जमीन पे बैठे, दीवार की टेक लगाई, बिला तस्बीह जनाब मुस्लिम ने पहला घूंट पानी का भरा। और जमीन पे करीब बैठ के कहने लगी मुसाफिर, तूने कहा पानी पिला, मैंने पानी पिलाया। अल्लाह मुसाफिरों की दुआएं कबूल करता है। अगर मैं एक दुआ के लिए अर्ज करूं, मेरी दुआ कर देगा? मुस्लिम ने वहीं से पानी का प्याला हाथ नीचे किया। मुस्लिम कहते पहले दुआ बता। मैं आमीन पहले कहूंगा, बाद में पानी पीऊंगा। देख दुआ कर, इन्हें मुस्लिम ना मिले। जब कहना दुआ कर मुस्लिम ना मिले, मुस्लिम की आंखें से मुस्लिम की आवाज़। मुझे मेरा बेटा रोजाना आके हालात बताता है, वो बता रहा है कूफे वाले फिर गए हैं। नया गवर्नर उसके सिपाही मुस्लिम को ढूंढ रहे हैं, दुआ करने मुस्लिम न मिले। जब मुस्लिम ने पानी का प्याला वहीं रखा, मुस्लिम कहते दुआ वो कर जो कबूल होने। ये कह के जनाब मुस्लिम ने अपनी तलवार उठाई, न्याम में रखी। जनाब मुस्लिम जाते हुए कहने लगे अच्छा ज़हरा तेरा मुकद्दर। जब कहना फातिमा तेरा मुकद्दर, दौड़ के आए कदमों पे हाथ रखे, कहती किस फातिमा का नाम लिया? कहा मदीने वाली फातिमा। जानते हैं कैसे? जैसे मैं जानता हूं कोई नहीं जानता। कदमों पे चाहता रहा, कभी सच बता, कहीं मुस्लिम तू तो नहीं जिसका घर भी कोई नहीं। जहां मुस्लिम की आवाज आई, हाँ मैं मुस्लिम हूं। मुकदमा सुन लेना, उतना रोगे जितना शहजादा मुस्लिम चाहता है। मुकदमा सुन लेना। फरमाया हाँ। वो कदमों में गिर गई, मौला माफ कर दे, मौला मुझे नहीं पता था, ज़हरा का बेटा मेरे दरवाजे पे बैठा है। मौला क़यामत वाले रसूल से मेरी शिकायत न करना। अकील का बेटा मेरे घर को इज्जत बख्श। फरमा मेरी वजह से तुझे कोई मुसीबत ना, मौला मर जाऊं तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाऊं। मौला मेरे घर मेहमान बनिए। मिन्नत समाजत की। जनाब मुस्लिम को घर लेके गई। जनाब मुस्लिम को घर जाके एक हुजरे पे जनाब मुस्लिम ने मुसल्ला इबादत बिछाया। सारी रात मना जाते इलाहिया में। ये बार बाहर कभी दरवाजे पे मुस्लिम को देखती, कभी बाहर वाले दरवाजे को देखती। आधी रात को बेटा घर आया,
اماں ہمارے گھر میں کون مہمان ہے؟ روک دی ساری زندگی جو دعائیں کرتی رہی وہ حسرت پوری ہو گئی، نبی کا بیٹا گھر آ گیا ہے، عقیل کا بیٹا مسلم ہمارا مہمان ہے۔ اس ملاؤں نے جا کے اپنے چچا زاد اشس کے بیٹے محمد کو جا کے خبر دی، اس نے دربار میں جا کے خبر دے دی، دربار سے 200 سپاہیوں کا دستہ تلواریں نکال کے قبیلہ بنی کندا کے محلے میں آیا، انہوں نے تلواریں نکالی، تلواروں کا شور مسلم نے حجرے میں سنا، ادھر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم نے مسلح کے نیچے سے تلوار کھینچی، مسلم اللہ اکبر کہہ کے اٹھا، مومنہ ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی منت مانی ہے میرے گھر مہمان بنا ہے، تجھے زہرا کا واسطہ باہر نہ جانا، دشمن زیادہ ہے تو اکیلا ہے، دشمن زیادہ ہے تو تنہا ہے، اتنا کہنا تھا جناب مسلم کی آواز ہے تجھے منت کی میں تیرے گھر مہمان بن گیا، لیکن اب میرا رستہ نہ روکنا، لیکن یہ مولا تو میرے گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ عقیل کا بیٹا رو کہتا میں گوارا نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں سپاہی آ جائے، میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں فوج آ جائے۔ اب ماتم کر کے پہلا جملہ مسلم سے پوچھنا، مولا تو نے مومنہ کے گھر برداشت نہیں کیا کہ تیرے ہوتے ہوئے سپاہی آ جائے؟ شام غریب آیا سپر گھوڑے پہ بیٹھ کے آریہ کے خیمے میں جا کے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی زینب، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، میں گوارا نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں سپاہی آ جائے۔ مسلم نے تلوار کھینچی، اللہ اکبر کہہ کے مسلم گلی میں آئے، اتنا زوردار حملہ کیا عقیل کے بیٹے نے، سپاہی کوفے کے برونی دروازے پہ جا کے لگے، کوفے کی گلیاں خالی ہو گئی، اکیلا مسلم تلوار نے عام سے نکال کے گلیوں میں شور کر رہا تھا۔ تم نے غریب سمجھا ہمیں؟ فوجوں نے کوفے کی گلیاں چھوڑ دی۔ میں اگلا جملہ پڑھوں مسلم کا، مسلم کے سر سے امامہ اترا ہوا، زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہے، تلوار لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا اور تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے، اور تم نے ہمارے جنازے پہ تیر مارے ہم چپ رہے، تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے۔ مسلم کی آواز کوفے میں ایسے گونج رہی تھی جیسے شیر کی دھار جنگل میں گونجتی ہے۔ حسین منزل اشراق پہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے منہ کوفہ کی طرف کہتے مرحبا مسلم، ہاں مرحبا عقیل کا بیٹا، اور اکیلا کوفہ فتح کر گیا مسلم۔ کوفے کی گلیوں میں مسلم کا یہو کا عالم، خبر دربار پہنچی، اس نے 500 کا دستہ اور بھیجا، 500 کا دستہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کو گھیر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مسلم ایسے نہیں مارا جائے گا۔ آخر ایک نے کہا یہ ہاشمی ہے، ہاشمی تلوار سے نہیں دھوکے سے مارے جاتے ہیں۔ اب یہ میں پہلی شہادت پڑھنے لگا ہوں کربلا کی شہادتوں کی، جناب سیدہ کو پہلا پرسہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ فاطمہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، تو میں گوارا نہیں کروں گا کہ محمد کی بیٹی آئی ہو اور ہم میں سے کوئی خشک آنکھوں کے ساتھ چلا جائے۔ بس چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا، مجھے اس منبر کی اور اس جنازے کی قسم ہے صرف اکیلا حملہ نہیں تھا، کوفے کی عورتیں چھت سے پتھر پھینک رہی تھی، کوئی نیچے سے تلواریں مار رہا تھا، کوئی نیچے مار رہا تھا، آخر ایک نے گلا کھودا، پیچھے سے قدموں سے مسلم کو گلے میں پھینکا، ادھر مسلم کا گلے میں گرنا تھا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے گرم پانی پھینکا، مسلم گلے میں کہہ رہا تھا آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا غازی ہوتا، آج میرا قاسم ہوتا۔ زخمی مسلم کو، زخمی جناب مسلم کو گڑھے سے نکالا، ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں، اتنا زخمی ہو گئے تھے جناب مسلم، کتابیں کہتی ہیں ابرو کٹا ہوا تھا، ایک ہونٹ میرے مولا کا کٹ چکا تھا، چہرے پہ نیزوں کی انیوں کے زخم تھے، سینے پہ نیزے کی انیوں کے زخم تھے۔ مسلم کو یوں ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں پہنا کے یہ مسلم کو دارالعمارہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، کٹا ہوا تھا مسلم کا بدن، لیکن مسلم پہ روب ایسا تھا، کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو ٹھوکر مار رہا تھا، کسی کو دھتکا رہا تھا، کوئی ڈرتا ہوا مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا، جیسے زخمی شیر جاتا ہے ایسے مسلم جا رہا تھا۔ کوفے کے صدر دروازے پہ ایک بڑھا سپاہی کھڑا تھا، اس نے جاتے ہوئے مسلم کو دیکھا، اس نے نظریں جھکا کے کہا تنخواہ تو ابن زیاد سے لیتا ہوں لیکن ایسی غیرت ہونی چاہیے جیسی ہاشمیوں کے مرتبے میں ہے، اور قربان جاؤں تیری جوانی کے، اور زخمی ہو کے اس قدر غیرت کے ساتھ جا رہا ہے۔ وہی بڑھا کوفے میں اسی دروازے میں کھڑا تھا، چند مہینے بعد اس نے اسی دروازے سے حسین کے سجاد کو گزرتے ہوئے دیکھا، کوئی سجاد کو دھکا دے رہا تھا، کوئی سجاد کی
मुस्लिम दारुल अमारा पहुंचे। ये मलाउन इब्ने मलाउन सज्जाद के कहना मुस्लिम अकेला आया था, मेरे पिछले ऊंट में ज़ैनब बैठी है, मेरे साथ अली की बरकदार बेटियां हैं, और जो बहने लेके घरों से चले उनसे सर नहीं उठाए जाते। मुस्लिम को दारुल अमारा लेके आए। मैंने पहले कहा था कि शहादतें मुकम्मल पढ़ूंगा, क्योंकि जो आते हैं वो रोने के लिए आते हैं। हसरत है हमारी आंसू, साल हो गए इस कौम को रोने के लिए तरसी हुई। मैं चाहूंगा जितना ज्यादा हो सके उतना रो। मुस्लिम दरबार में आए, ये मलाउन तख्त पे बैठा था, इसने आते हुए मुस्लिम को देखा। इसने मुस्लिम को देखेगा, किसने कहा था कि हुसैन की बैत ले? अब भी अगर तू तख्त पे खड़ा होकर हुसैन के खिलाफ तकरीर करे, मैं तेरी रस्सियां खोल दूंगा। मुस्लिम ने सुर्ख आंखों से इब्ने ज़ियाद का चेहरा देखा। अब मेरा बादशाह हुसैन की इज्जत का समझ, झूठ बोलूं ज़हरा माफ ना करे, मेरा दिल डर रहा है। मैं अगला जुमला कैसे पढ़ूंगा और सादात कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये कमीना 17 सीढ़ियां तख्त ऊंचा था, ये नीचे उतरा, ये कैदी हाथ बंधे हुए रस्सियां पांव में, ये मुस्लिम के सामने आया। मुस्लिम के सामने खड़ा होकर मुझे अमीर कह के सलाम कर। माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। मैं जुमला भरे तू हाय भी ना करे, तू जाने और फातिमा जाने। जब मुस्लिम ने कहा कि मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के, इस मलाउन ने दाएं हाथ से मुस्लिम के चेहरे में तमाचा मारा। इधर तमाचे का लग रहा था, मुस्लिम की बेटी हुसैन के पास आई, रो के कहती है मौला हुसैन, तुझे ज़हरा का वास्ता, एक बार मुझे बाबा दिखाओ, मेरा जिगर खातिर। इधर जनाबे मुस्लिम के चेहरे में तमाचा लगा, हुसैन के सर से इमामा गिर गया। हुसैन ने कहते, मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, मैं हुसैन ज़हरा का गरीब बेटा जंगलों में वादा करता हूं, क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम कहेगी। दारुल अमारा की छत पे लेके आए हुसैन के सफीर को, हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, जलाद करीब नंगी तलवार लेके खड़ा था। 3 वसीयतें की हैं किताबें कहती है जनाब मुस्लिम ने। पहले कूफा का कुछ कर्ज है मेरे सर पे, मेरी तलवार बेच के मेरा कर्जा उतारना। दूसरी वसीयत, मेरी लाश दफना देना। तीसरी वसीयत, जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिलाओ। पहली वसीयत जब मैंने किताब से पढ़ी, सदात और गैर सदात, बाबा जी मुझे समझ में आई। मैंने दूसरी वसीयत पढ़ी, मुझे समझ में आई। तीसरी वसीयत मेरी समझ में नहीं आती थी कि मुस्लिम ने तीसरी वसीयत जो पानी मांगा और पिया भी नहीं, तो मांगा क्यों था? फिर एक आलिम दीन की किताब पढ़ी थी तो मुस्लिम की वसीयत समझ में आई थी, और आंखें बरस पड़ी थी, तुम भी रहोगे। पानी का प्याला मुस्लिम को दिया गया। मैंने पहले पढ़ा है कि मेरे बादशाह मुस्लिम का होंठ कर चुका था, पानी का प्याला करीब किया, मुंह का लहू पानी के प्याले में गया। मुस्लिम ने पानी पिया नहीं। जब मुस्लिम का मुंह का लहू पानी के प्याले में चला गया, मुस्लिम ने एक दफा खून से भरा प्याला देखा। मुस्लिम ने वही पानी का प्याला कूफे की बाहर वाली दीवार पे मारा, मुस्लिम ने पानी गिरा दिया। लोगों को पता नहीं चला कि मुस्लिम ने क्यों गिराया है। 4 महीने बाद यहीं से सैयदादियों का दाखिला हुआ, जब इसी लहू के छींटे के करीब से मुस्लिम की बेटियां गुजरी, हमें बाबे के लहू की खुशबू आ रही है। आवाज आई, मेरे सामने दीवार देखो, तुम्हारे बाबा के लहू के छींटे। हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, जल्लाद की नंगी तलवार। जल्लाद ने तलवार खींची, 3 बार इसने अपने हाथ से मुस्लिम का सर नीचे किया। मुस्लिम सर फिर उठा लेते, ये फिर सर नीचे। तनी हुई गर्दन थी मुस्लिम की, जब सर तन से जुदा हुआ। झुकी हुई गर्दन नहीं थी, तनी हुई गर्दन थी। इधर मुस्लिम के यहां तलवार पहुंची, हुसैन ने रेत उठाई, हुसैन ने यूं अपने हाथों को फैलाया,
میرے اللہ میری پہلی قربانی. حسین نے اتنی اونچی چیخ ماری, عباس گھوڑے کی زین سے گرا, عباس دوڑے حسین کی طرف, مولا کیا ہوا؟ اب میں جملہ پڑھوں جو بھائی بیٹھے ہو. حسین کی آواز ایک غازی مجھے سینے سے لگا. عباس میں غریب ہو گیا. جب کہ عباس کا غریب ہو گیا, جن کے گھروں میں غازی کا علم ہے, عباس قریب آئے, رو کے کہتے مولا مجھے صرف اتنا بتا ہوا کیا ہے. حسین رو کہتے نہیں غازی, عباس تجھ سے صبر نہیں ہوگا. عباس رو کہتا مولا مجھ سے صبر نہیں ہوگا, مولا میں صبر نہیں کروں گا. 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی, میں منتیں کر کے کہتا رہا میری تلوار دے دے. تو نے کہا بس عباس صبر. مولا میں چپ کر گیا. 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے, میں رو کے کہتا رہا میری تلوار دے دے. تو نے کہا غازی صبر. میں چپ کر گیا. 26 رجب تیرے سر کا نام لیا گیا, میں منتیں کر کے کہتا رہا میری تلوار دے دے. تو نے کہا غازی حوصلہ. میں چپ کر گیا. 28 رجب کو زینب پہلی بار اونٹ میں بیٹھی, میں نے کہا علی کی بیٹیاں لے کے نہ جا. تو نے کہا عباس صبر. میں چپ کر گیا. مولا مجھے بتا میں نے کتنے صبر کرنے ہیں. حسین رو کے غازی پھر سامن دے, رو کے بقیہ والی زہرا سامن ہے. حسین کی آواز میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. عباس نے کمر پہ ہاتھ رکھے, رکھ کے کہنے کا مولا کوئی غریب مسافر ہے, اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں, اس کی گردن کے اوپر جلاد کی تلوار ہے. حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا. عباس نے غور سے پہچان یہ کون ہے. عباس نے تلوار زمین میں پھینکی, حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, رو کے کہا ہے مولا کہیں میری رقیہ نہیں ہے. اللہ کی پہچان یہ میرا مسلم ہے, مسلم کا نام آنا تھا. آواز آئی میں نے بقیہ والی فاطمہ زامن دی ہے, میں چند نہیں چلتا لیکن تجھے اسی زہرا کا واسطہ ایک بار شریر کی طرح دیکھے مجھے کوفے پہنچا. حسین رو کے کرے گا کیا, رو کے کرے جنازہ کون اٹھائے گا, عرصہ کون اٹھائے گا. حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ. عباس کی آواز آئی میری ہٹائے ایک کالے مرغے والی میرے کوفے کی گلیوں میں رو کے کہہ رہی ہے آئے میرے حسین کا وکیل. حوصلہ حوصلہ, سینے پہ ہاتھ مارے گا حسین کے. آج پہلی شہادت ہے. مولا 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 کوئی کالے مرغے والی بی بی ہے. مولا وہ کہہ رہی ہے میرا غریب, میرا سفیر, میرا وکیل. میں نے پورے مسیح میں منت نہیں کی, یہ ہاتھ باندھ کے تمہیں سیدہ کا واسطہ. اگلا جملہ ویسے سننا جیسے جملے کا حق بنتا ہے. جتنے سید آئے بیٹھے ہو میں پہلے معافی مانگتا ہوں. جب کہا نا کہ مولا کوئی کالے برقع والی بی بی بیٹھی ہے, اتنا کہنا تھا زینب خیمے کے طرف آئی. مجھے لوگ کہتے ہیں حسین انگلیاں ہٹا دے. حسین عباس کو اگلا منظر نہ دکھانا. حسین نے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا. وہ اگلا منظر کیا تھا, ادھر مسلم کا لاشا کوفے کی گلی میں آیا.